बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट शाइस्ता के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आप तक मेरा वीलॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर यह है कि असम्बली तहलील हुई, ना इलेक्शन की तारीख आ सकी और ना ही इमरान खान का इनकलाब, जहाद या फसाद प्रॉपर तरीके से हो सका और इमरान खान गेम से मुकम्मल तौर पर आउट हो गए हैं। ये कैसे हुआ है, ये क्या मामला है, और मैं जो कह रहा हूँ कि गेम से आउट हो गए हैं वो मामला क्या है, इस पर मैं बात करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मरीम नवाज साहबा जो हैं वो कल या परसों एक बंदा शहीद हुआ था पुलिस का, उसके घर गई हैं और उसके घर जाकर उसके अहले खाना से ताज़ियत की है। वहाँ पर मरीम साहबा ने जो शहीद की बेवा है उसके ज़ाहिर है उसने बताया होगा कि साढ़े को घर भी पड़ा कोई नहीं, किराए थे रहने, तो मातड़ लोग हैं वो। तो मरीम साहबा ने कहा कि हुकूमत उनको घर भी लेके देगी और इनके जो बच्चे हैं उनके अखराजात भी उठाएगी, ज़ाहिर है तलीम वगैरह के जो भी होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो अहम बात उन्होंने की है मरीम साहबा ने वो बड़ी ज़बरदस्त है। देखिए, उन्होंने कहा कि ये जो खूनी इनकलाब की बात है ना, नारे नूरे एप आए ना, बाकायदा इन्होंने कोशिश की थी है, वो तो लोग की नहीं सुते पे जाके, यानी मतलब है कि लोग जो हैं उन्होंने इनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने क्या नहीं अभी पागल जाएगा, अभी गला च नहीं आना। ये बात हकीकत में मबनी है कि इमरान खान को सीरियस सीरियस नहीं लेते। उनको जो खलंडरे लोग हैं जिनके घर में खाने पीने की बेतहाशा रिज़्क पे आया अन्नेवाह, और जिनके जो या वो तबका है जो अपने वालिदैन के पैसों पे पल रहा है। इसके अलावा जो कमा के खाने वाला आदमी है ना, जिसने दिहाड़ी लानी है तो रोटी खानी है, जिसने अपने बच्चों का पेट पालना है, जो सफ़ेद पोश आदमी है, वो इमरान खान की गल्ला च नहीं आंदा। उसको पता है कि शहर में किस भाव विकदी है, किस तरह मेहनत करके पैसे कमाए जाते। तो ये इसके दौर में अगर लोगों को रोज़गार मिला होता, अगर लोगों को आराम से सुकून से आटा दाल चावल चीनी मिल रहा होता तो वो ठीक है, हो सकता था इसकी बात की तरफ को तवज्जो दे लेते। ना बिजली आ रही भाई ना दौर तो ना ही जड़ा ना अपना रोज़गार लभ रहा सी, बिजली के बिल कहाँ पर चले गए थे। अब ये देखिए मरीम नवाज साहबा ने वही बात की है, उन्होंने कहा जी IMF के साथ मुलाकात की है वफ्द ने, और उन्होंने आगे से ये कहा है कि हजूर ये पकड़ें, ये मुआहदा ए इमरान खान ने किया, तुसी रेट बढ़ाने सन, बढ़ाए क्यों नहीं? बिजली की आपने कीमतें जो हैं वो बढ़ानी थी, यानी सब्सिडी ख़त्म करनी थी, आपने नहीं की। आपने पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी थी, आपने नहीं बढ़ाई। चलो नसो पहले असी ताड़े तबार ही नहीं करते, ये क्या है कि उन्होंने वापस कर दिया। और ये इमरान खान की वजह से महंगाई होनी। मैं आपको बार बार ये बात कह रहा हूँ कि इस मुल्क के अंदर जितनी अब महंगाई होगी वो इमरान खान एंड कंपनी जो है और मिशन इमरान खान जिन्होंने शुरू किया था, ये उनकी कारस्तानी है। इसमें इस मौजूदा हुकूमत का कोई हाथ नहीं है, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे नून लीग है, चाहे वो है अपना मौलाना फजल रहमान साहब हैं, इनका कोई हाथ नहीं है इस कम दे जिन्ना हाथ है भाई वो होगा जनाब ये मिशन इमरान खान और जो इमरान खान एंड कंपनी है उनका ये सारा हाथ है, उन्होंने ये काम किया है। लेकिन मरीम साहबा ने एक बात बड़ी ज़बरदस्त की, उन्होंने कहा कि देखिए इनका असल एजेंडा फसाद और इंतशार है। इस्लामाबाद को नज़र आतिश किया गया, कई घंटे इस्लामाबाद जलता रहा, उनके रहनुमा जलाओ गिराओ की तरगीब देते रहे। ये लोग कहते थे कि मार्च खूनी होगा, हुकूमत को इमरान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इन्हें शय मिली है, सुप्रीम कोर्ट से कहना चाहती हूँ कि वो अपने फैसले पर नजर सानी करे। अच्छा, मैं अब आपसे अर्ज़ करूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उन्होंने आज जो कहा है कि कोई गल नहीं मिट्टी पाओ गे जाओ, यानी वो एक्चुअली उन्होंने जो फैसला जारी किया है उसको अगर मैं बिल्कुल सम अप करूँ एक बिल्कुल आम आदमी के लिए तो वो ये है कि कोई गल नहीं मिट्टी पाओ गे जाओ, यानी वो घर चला गया तुसी भी घर जाओ, चलो लड़ाई माफ़ करो तो पता नहीं बिल्ली का घर साफ करो, इस तरह करके एक्चुअली वो फैसला है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। देखिए, कानून अगर सबके लिए बराबर है, जो कि इमरान खान कहते रहे कि वो रियासतें बर्बाद हो जाती हैं, और ये बात दुरुस्त कहते रहे क्योंकि पल्ले नहीं सी कहते ना, ये किसी ने उनको बताई थी ये बात, और ये बात ज़ाहिर है कि वो एक उस हस्ती से मंसूब है जो हम सब सारे कायनात के लिए दोनों जहानों के लिए इंतहाई काबिल एहतराम है और उनके ऊपर हर ज़ीरू की जान कुर्बान। तो लिहाजा वो बात वो वहाँ से कोट करते थे किसी से सुन के, उन्होंने मुझे यकीन है इमरान खान ने नहीं पढ़ी होगी, खुद नहीं पढ़ी होगी, उन्हें किसी ने बता दिया होगा कान में, जिस तरह वो कासम सूरी नहीं कह रहे थे कि सर ज़रा इस्लाम का टच दे दो हैं,
ایسے طرح ٹچ دینا سی پائن وچ. اس کو یقین نہیں ان باتوں کے اوپر, لیکن بات درست ہے, اور وہ یہ ہے کہ جب تک قانون سب کے لیے ایک جیسا نہیں ہوگا آپ ترقی نہیں کر سکتے. تو سر خان صاحب کے لیے قانون ایک جیسا کیوں نہیں نکلا؟ خان صاحب کے کہنے کے اوپر لوگوں نے گھراؤ جلاؤ کیا, ساری دنیا نے دیکھا, انہوں نے خود اپنی فوٹیجز بنا کے دکھائیں. بلکہ ایک جگہ پر تو آمد ڈوگر جو ملتان سے ایم این اے ہیں, وہ اپنی لینڈ کروزر کے اوپر کھڑے ہو کے, یعنی وہ لینڈ کروزر جو ہوگی نا وہ میرا خیال ہے کوئی 4-4.5 کروڑ روپے کی ہوگی, ٹھیک ہے, 4-4.5 کروڑ کی لینڈ کروزر پر کھڑے ہو کر وہ ہدایات دے رہے تھے کہ ادھر بھی لا, ادھر بھی لا, ادھر بھی لا, ٹھیک ہے. وہ ڈرائیور بیچارے نے غلطی نہ کہ ریس دیتی تو وہ تھلے جا پہ مودڑے منہ. ایسے طرح عمران خان مودڑے منہ گیا جی پائے, ٹھیک ہے, جہاں سویرے وہ واپس ہویا ہے نا, ایسے طرح مودڑے منہ گیا ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ قانون سب کے لیے برابر ہے تو پھر سر اس کو نظر بھی آنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ نہیں کوئی گل نہیں, چلو ساڑی تو ان کی تھی نا, پھر کیوں ہے, تانوں کی مسئلہ ہے, یہ نہ کریں. آپ کی مہربانی, قانون ہے, عدالت کا حکم ہے, اس کو تسلیم نہیں کیا گیا. اگر بابر اعوان صاحب نے, اگر کسی بھی وکیل نے عمران خان کے بہاف پر یہ گارنٹی کی تھی کہ جناب ہم H9 پارک تک محدود رہیں گے, اور وہ نہیں رہے H9 پارک تک محدود, تو پھر اس بندے دا جو لائسنس ہے اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ادا لائسنس کینسل کرو کہ انہیں جھوٹ بولیا. اگر عمران خان کو نہیں اس نے بتایا تو اس کی تحقیقات تو کرائے نا سر. دونوں جو ایک ادھا جھوٹ بول رہا ہوئے گا نا, اس کی تحقیقات تو کرانی چاہیے تھی. لیکن باہر اب ظاہر انہوں نے فیصلہ دے دیا ہے. وہ قانون کو بھی مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں, وہ تاریخ کو بھی مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں, وہ آئین کو بھی مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں, وہ سارا کچھ سب سے زیادہ سمجھتے ہیں, کیونکہ چیف جسٹس ہیں, چونکہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے, لہذا وہ جو بھی فیصلہ کریں گے سارا آنکھوں پر ہوگا. لیکن ایک چیز ہوتی ہے سر, جو آپ کا ضمیر ہوتا ہے نا, وہ بھی آپ کو کچھ کہہ رہا ہوتا ہے. اب یہ جو فیصلہ آیا ہے اس کے بعد عام آدمی جو ہے نا وہ عجیب و غریب تبصرے کر رہا ہے. مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے, کیونکہ بہرحال یہ میرے ملک کے ادارے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں اور یقین رکھتا ہوں اس بات کے اوپر کہ جب تک ادارے جو ہیں وہ اپنی ان کی عزت تعظیم دل سے نہیں کی جائے گی نا سر. ویسے ڈنڈے سے زور نہ تو کرا لیتی جاتی ہے, مطلب یہ آپ دیکھیں نا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی گئی سر, ٹھیک ہے, سپریم کورٹ آف پاکستان نے دی, ڈنڈے سے زور تو دیتی سر, امپلیمنٹ بھی کروا دی, لیکن کیا اس کو آج تک کسی نے دل سے تسلیم کیا ہے؟ کیا وہ مولوی مشتاق ہو یا اوپر والے جو جج صاحبان تھے ان کی کبھی کسی نے دل سے عزت کی ہے؟ کیا مولوی تمیز الدین کیس میں جو لوگ موجود تھے انہوں نے کبھی کسی نے دل نے عزت کی تھی سر؟ یہ جو پرویز مشرف صاحب تھے ان کو آئین میں ترمیم کرنے کا اختیار دے دیا گیا تھا سر, جسٹس ارشاد حسن خان صاحب کی طرف سے, وہ بھی کسی نے دل نال عزت کی تھی سر؟ جسٹس کارلینیس کی مثالیں لوگ دیں گے آپ کو, جسٹس سمدانی کی مثالیں آپ کو دیں گے. موجودہ عدلیہ میں بہت سارے جج ہیں, میں نام اسی لیے لینا چاہتا کہ پھر وہ یہ نہ ہو جائے کہ جناب میں کو تخصیص کر رہا ہوں. میں ایکچولی کہنا یہ چاہتا ہوں کہ قانون اکے نہ پائیں تو پھر عمل بھی کو جا کرو, تہاڈی بڑی مہربانی. ایسے نہ ہو کہ لوگوں کو نظر آئے کہ اے لاڈلا ہے تو وہ متریا ہے, نہ ایسے نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس فیصلے سے ایسا محسوس ضرور ہوا ہے. میں آپ سے عرض کروں, لاہور میں جس بندے سے ملا ہوں اس نے اس کا تذکرہ ضرور کیا, تو میں اس لیے اس بات کو ذرا کہہ رہا ہوں. باقی سرکار مطلب زورا برو سر, جو دل کرتا کرو, میں کیا میری بسات کیا سر, ہم کیا کہہ سکتے ہیں. لیکن میں اب اگلی بات کرنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ دیکھیے عمران خان صاحب انقلاب لینے کے لیے آئے تھے, اور انقلاب لے کر وہ جناب پہنچے وہاں پر, کے پی کے سے آئے, اور کے پی کے لوگ ساتھ آئے. پنجاب والوں تو پائن فارکسن بالکل, وزیر آباد ہو گیا, یہ جو ہیں اپنا سیالکوٹ ہو گیا, اس کے آگے چلے جائیں تو گجرات ہو گیا, جیلم ہو گیا, کھاریاں ہو گیا, چیچا وطنی ادھرلے پاسے آ جو لاہور ہو گیا. یہاں سے تو کوئی بندے بندے نہ نکلے, نہ لوگوں نے ان کی طرف کو توجہ دی. ہاں کے پی کے سے لوگ آئے, اور اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ وہاں پر ان کی حکومت تھی, پولیس ان کو گارڈ کر کے لے کے آ رہی تھی, کرینے ساتھ تھیں کہ جناب کنٹینر چکے سائڈ سے سٹ دیں گے, اٹک کا پل جو ہے اس کو اٹھا, اس پر اس کی صفائی کے لیے انتظامات مکمل تھے. جو گلگت بلتستان ہے وہاں سے وزیر اللہ ریلی لے کر آ رہے تھے, ادھر و کشمیر تو ریلی لے کے آ رہے تھے, تو سرکاری پروٹوکول کے ساتھ آ رہے تھے. خان صاحب نا, یعنی یہ اس طرح نہیں تھا کہ مریم نواز شریف صاحبہ لاہور سے نکلی ہیں, یہاں پر بزدار کی حکومت ہے, ٹھیک ہے, اور اسلام آباد تک گئی ہیں, وہاں پہ عمران کی حکومت ہے. ایسا نہیں ہے. یا بلاول صاحب کراچی سے نکلے ہیں اور اسلام آباد تک گئے ہیں,
راستے میں پورا پنجاب پڑا ہے اور آگے اسلام آباد ہے، پنجاب بھی عمران کے پاس ہے اور اسلام آباد بھی عمران کے پاس ہے. ایسا نہیں تھا. اس کے باوجود جتنی بڑی تعداد میں لوگ ان کے ساتھ چلے تھے سر، وہ کوئی مذاق نہیں سیکھا. یہ تو خان صاحب نے کوئی انقلاب کے ناتے مذاق مذوق کرنے کی کوشش کی تھی. پھر ایک کال آئی اور خان صاحب گھر ہو کر ہی چلے گئے. اب دیکھیے ان کو جو بتانے والے ہیں، جو ان کو رانگ نمبر سے کالز کر رہے ہیں، شاید ان کو سمجھ نہیں اتنی، مجھے لگتا ہے شاید ان کو سمجھ نہیں ہوگی اتنی. یہ استعفے دے کے باہر آ گئے سر، اور استعفے دے کے باہر آئے، نتیجہ یہ نکلا ابھی تک ویسے استعفے قبول نہیں ہو رہی ہے، تنخواہیں لے رہے ہیں. عمران خان سمیت سب لوگ قومی اسمبلی کے ممبر ہونے کی حیثیت سے تنخواہیں وصول کر رہے ہیں. یہ بات نوٹ کر لیں. نہیں یقین تو چیک کر لو سر. ایسے مئی چلتا پیا ہے، اپریل کی تنخواہ انہوں نے لی ہوئی ہے اور جون کی بھی لینی سر، جون کے مہینے میں بھی انہوں نے لینی ہے. میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں. یہ باقی سب نا گلا نہیں. اچھا وہ باہر آ گئے اور کہتے ہیں جی اسی نہیں جانا. اس پارلیمنٹ میں جا کے ہم کیا کریں؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جو انہوں نے ای وی ایم مشین کے ذریعے اگلے انتخابات کو رگ کرنے کا منصوبہ بنایا تھا اپوزیشن کے مطابق، کہ ای وی ایم مشین جو ہے وہ رگ کرنے کا منصوبہ ہے. جو باہر بیٹھے یوتھی ہیں، یعنی جو یو کے میں بیٹھے ہیں، جو امریکہ میں بیٹھے ہیں، جو آسٹریلیا میں بیٹھے ہیں، وہ بھی اس ای وی ایم مشین کے ذریعے گھر بیٹھے ووٹ پا سکتے تھے. ٹھیک ہے. یا وہاں پر جو ہمارے سفارت خانے ہیں انہوں نے کو بندوبست کرنا تھا. وہ سارے کا سارا سلسلہ جو ہے نا سر وہ ختم ہو گیا. آج قومی اسمبلی نے وہ ساری ترامیم جو ہیں وہ اڑا کے پرے ماری ہیں اور وہ پرانا قانون جو ہے وہ بحال ہو گیا ہے، جس کے مطابق ای وی ایم مشینوں کی ضرورت کوئی نہیں. انتخابات پرانے طریقے سے ہوگا، بیلٹ کے ذریعے سے ہوگا، پرچی کے ذریعے ہوگا. اور دوسرا جو ہے وہ کیا اس کو کہتے ہیں، جو باہر بیٹھے ہیں اوورسیز پاکستانیز، وہ اپنا ووٹ کاسٹ کر سکیں گے وہ جو پرانا طریقہ کار تھا اس کے تحت. ویسے میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ انہوں نے ووٹ کاسٹ کرنے کا بھی حق نہیں ہونا چاہیے. اس بات کا میرے جو باہر بیٹھے دوست ہیں بڑا برا مناتے ہیں. اور جب میں یہ بات کرتا ہوں تو باہر میں 5-7 فون آ جاتے ہیں کہ بٹ صاحب تُسی ووٹ کے بھی خلاف ہو. میں کہ یار تُسی تے ساڈا ملک ہی چھڈ گئے. آپ تو پاکستان کو چھوڑ کر انگلینڈ کو آپ نے ترجیح دی، آپ نے امریکہ کو ترجیح دی، آپ نے آسٹریلیا اور برطانیہ کو ترجیح دی. تو سر آپ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ آپ اتنے بیٹھ کے اتوں کے نمائندے کو منتخب کرو؟ یہ حق آپ کو نہیں دیا جانا چاہیے. یہ میری رائے ہے. میں اس کے اوپر بہت غور کرنے کے بعد جتنی کی بھی میری سوچ سمجھ ہے اس کے مطابق میں یہ بات کر رہا ہوں. لیکن یہ کوئی سیاسی جماعت یہ بات کرنے کا رسک نہیں لیتی. نہ پیپلز پارٹی لیتی ہے سر، نہ مسلم لیگ نون لیتی ہے، ایون جماعت اسلامی بھی اس بات کا رسک نہیں لیتی. اس لیے کہ ظاہر ہے کہ باہر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ پائن کسی لئے باہر بھی جانا ہوتا نا تے کو اتھے ذرا اگے پچھے لوکی ذرا کو ٹور ٹپا کو پھول شول. یہ بلاول صاحب ابھی کھے ہوئے تھے تو وہ لوگوں نے جس طرح سے ان کا استقبال کیا ہے، یا نواز شریف صاحب باہر ہیں تو وہاں پر جو یوتھی نواز شریف کے گھر کے باہر آ کے لڑائی لڑتے تھے، ادھر دوسرے پاس مسلم لیگ نون کے لوگ بھی آ جاتے تھے نا، تو وہ پھر ایک چیز انہوں نے بنائی ہوئی ہے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کا کوئی حق نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اس سسٹم کے اندر جس میں وہ لیو نہیں کر رہے، جس میں وہ سانس نہیں لے رہے، جس کی گرمی سردی وہ برداشت نہیں کر رہے، جس کے میڈیکل ٹریٹمنٹ کو وہ سہ نہیں رہے، جہاں پر ان کے بچے تعلیم نہیں حاصل کر رہے ہیں، وہاں پر ان کا کوئی کام نہیں ہے کہ وہ یہاں پر ووٹ ڈالیں. اس کے جواب میں جو آرگومنٹ آتا ہے وہ صرف اتنا آتا ہے کہ جناب وہاں سے یہ پیسے بھیجتے ہیں اور ریمیٹنسز آتی ہیں اور ہمارا ملک چلتا ہے. وہ پائنوں مینو نہیں بھیجتے پیسے، وہ پاکستان کے خزانے میں پیسے نہیں بھیجتے، وہ حکومت پاکستان کے نام چیک نہیں بھیجتے. وہ اپنے پیچھے جو چاچے دا پتر، ماسی دا پتر، اپنی والدہ، اپنے والد، اپنی بیوی، اپنے بچے، ان کو پیسے بھیجتے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر فرض کرتے ہیں کہ چلیں ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی جو باہر کمان گئے نا یہ تو پاکستانی ہے نا، جو کمانے گئے ہیں سر ان کو ضرور ووٹنگ رائٹ دے دیں. مثلا جو دبئی میں بیٹھا ہے، جو سعودیہ میں بیٹھا ہے، جو یو اے میں بیٹھا ہے، ان کو آپ ضرور ووٹنگ رائٹ دیں. جس نے وہاں پر نیشنلٹی لے لی ہے نا سر کسی بھی دوسرے ملک کی، اس کو یہاں پر ووٹنگ رائٹ نہیں ہونا چاہیے. میں اس بات کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہوں کہ جو بندہ اتنے رہندے نہیں پائے نا انہوں ووٹنگ رائٹ کے حساب نہ دئیے. یہ میرا خیال ہے. ہو سکتا ہے جو سننے والے ہیں وہ اس بات سے اتفاق نہ کرتے ہوں، لیکن میں نے اپنا خیال پیش کر دیا. دوسرا خان صاحب بڑا کہہ رہے تھے یہ نیب قانون، نیب قانون، نیب قانون. وہ نیب قانون چکے اگلا باہر مارے. ویسے یہ کام نون لیگ والے اگر جب زرداری صاحب ان کو یہ کہہ رہے تھے تب یہ کام کر لیتے تو بھگتان نہ بھگتنا پہنتا پائے جنہ مسلم لیگ نون نے بھگتیا ہے.
وہ ختم کر دیا سر انہیں. 90 دن کا ریمانڈ تھا جو قانون انہوں نے ختم کیا ہے کہ 90 دن کا ریمانڈ ہوتا تھا, 90 دن تک جسمانی کسٹڈی میں وہ رکھ سکتے تھے, اس کو 14 دن پہ لے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ نیب جو ہے وہ کیس دائر کرتے ہی گرفتاری نہیں کر سکتا, اس کو پہلے سارے ثبوت اکٹھے کرنے ہوں گے, اس کے بعد وہ گرفتاری کر سکے گا. پھر 24 گھنٹے کے اندر اندر وہ پیش کرنے کا پابند ہے متعلقہ عدالت میں. اور پھر اس کے ساتھ ایک بات اور ہے, اور وہ یہ ہے کہ نیب کا جو چیئرمین ہے نا, وہ بھائی صاحب ری اپوائنٹ نہیں ہو سکتا. یہ ابھی جو چیئرمین بیٹھے ہوئے ہیں یہ سرتا پاؤں والے, وہ ان کی ویڈیو آئی تھی نا, اسی ویڈیو کی بنیاد پہ یہ بلیک میل ہوتے رہے اور ساری قوم کا انہوں نے پٹھا بٹھا دیا پکڑ کے. ویسے ان کے خلاف پتہ نہیں کارروائی ہو سکتی نہیں ہو سکتی, مجھے نہیں پتہ, لیکن جو انہوں نے کیا ہے اس کے بعد کچھ ہونا تو چاہیے. پتہ نہیں, مجھے نہیں لگتا کر سکیں کبھی کوئی, کیونکہ اب بھائی پلے تو نہیں سی کر رہے ہیں نا. ظاہر ہے عمران خان پاورفل تھے, لیکن عمران خان کو لانے والے بہت زیادہ پاورفل تھے, وہ ابھی تک سسٹم میں موجود ہے. تو وہ انہوں نے کہا کہ جناب یہ نیا قانون ہے, اس کے تحت یہ ہے کہ اب وہ نیب کا چیئرمین کو 3 سال کے لیے ٹرنیور ہوگا, اسی بندے کو دوبارہ ری اپوائنٹ نہیں کیا جا سکتا. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف دا اپوزیشن کے درمیان 2 مہینے کے اندر اندر مذاکرات ہوں گے, 40 دن میں یہ پروسیس کمپلیٹ ہوگا, اور پھر ایک طریقہ کار وضع کر دیا کہ اس طریقے سے چیئرمین نیب کی اپوائنٹمنٹ اب ہوگی. لہٰذا یہ 2 وہ چیزیں تھیں جو عمران خان نے اپنے پاس رکھی ہوئی تھی, خاص طور پہ EVM والی, اور نال جڑے اوورسیز پاکستانی نے انہوں نے ووٹ چھوٹ پان دا حق دینے لی. یہ والا دونوں معاملات تھے جس پر عمران خان بڑا تڑ رہا سی کہ کوئی گل نہیں ویکھی جائے گی, میں نبیڑ لاں گا انہوں, الیکشن کراؤ. اب انہوں نے وہ دونوں کر دیا فارغ. عمران خان اگر ہوتے قومی اسمبلی کے اندر, یعنی وہ استعفے دے کے نام نہاد استعفے دے کے نہ گئے ہوتے, وہاں پر بیٹھے ہوتے, تو سر یہ قانون سازی اتنے آرام سے نہیں ہو سک رہی تھی. رلا رپا پہنا سی نا کہ 2 4 5 دن لگنے سن نا, لیکن وہ چونکہ عمران خان صاحب اپنا انقلاب لا رہے تھے اور لہٰذا وہ ادھر انقلاب لے آندے رہے, اگلے نے قانون بنا کے تے بھائی صاحب نو گھر بھیجتا. اب وہ پولیٹیکلی یعنی جو ہے نا فارغ ہو گئے ہیں. ویسے میرا مطلب کہنے کا فارغ ہونے سے کہ وہ اب اس طرح سے ریلیونٹ نہیں رہ گئے ہیں. ہاں وہ پھر 6 دن بعد کوئی جلوس کڈے, پھر چڑھائی کرنے کی کوشش کرے تو پھر وہ ریلیونٹ بن جائیں گے, لیکن قانونی اعتبار سے جو اگلے انتخابات ہوں گے اس میں خان صاحب کا 3 ڈبہ اگلے نے گول کر کے پراں سوٹتا ہے. اور جو تاریخ ہے کہ جناب الیکشن کراؤ اور اسمبلی تحلیل کرو, تو شہباز شریف صاحب نے بڑا بالکل جو ہے نا صاف سیدھے الفاظ اس میں یہ بات کہہ دی ہے کہ خان صاحب تسی سانو ڈکٹیٹ نہ کرو, چپ کرے گھر جا کے بیٹھو. یہ الیکشن کب ہوگا یہ فیصلہ ایوان کرے گا, یہ آپ فیصلہ نہیں کریں گے کہ الیکشن کب ہوگا, یہ فیصلہ ایوان کرے گا. اور ایوان جب کرے گا تو تم دس دیں گے, پھر اسی آ جانا الیکشن لڑن لئی. ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے فی الحال بنی گلا بیٹھو, تے خلائی مخلوق کافی پریشان ہیں, کوئی گوشت پراپر نہیں چھڑیا, کوئی میرا مطلب تویز دھاگے جڑے نے صحیح نہیں ہوئے, کوئی انہوں کا کوئی سلسلہ ٹھیک کرو جا کے. ابھی آپ سیاست سے تو فی الحال ہو گئے ہیں آؤٹ. میرا تو یہی خیال ہے, یہ جو گیم ہے سیاسی فی الحال اس سے آپ آؤٹ ہو گئے ہیں, اور اب آپ بیٹھ کے جو ہے نا وہ مطلب کیا کہنا چاہیے اپنے انقلاب کی داستانیں جو ہیں نا وہ ایک دوسرے کو سنائیں. لیکن جو لوگ وہاں پر آئے تھے اور جنہوں نے یہ ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کی ہوئی ہیں, شہباز شریف صاحب اس پر تو ضرور کارروائی ہونی چاہیے. رانا ثناء اللہ صاحب اس پر ضرور کارروائی ہونی چاہیے کہ جس طریقے سے وہاں پر انہوں نے ادھم مچایا ہے. اور جیو والے تے پائیں 3 بندے پھاڑ لو, چلو باقی چھڑ دو پائیں, وہ جیو والے تے 3 بندے پھاڑ لو جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے شیشے توڑے, جیو کے اوپر باقاعدہ حملہ کیا. اور کراچی والوں سے میں کہتا ہوں, وزیر اعلیٰ سندھ سے کہتا ہوں کہ جنہوں نے وہاں پر میڈیا پرسنز کو مارا ہے, اور خاتون ہے زمزم سعید صاحبہ, ان کو مارا ہے, انہوں تے پھڑو یار, فوٹیجز موجود ہیں. اور کسی ایک کو تو نشان عبرت بنائیں, مقدمہ درج کر کے صحیح, تاکہ اگے تو کانتے ہوں نا لوگوں. اگر نہیں کریں گے تو ٹھیک ہے, پھر اس طرح سے چلتا رہے گا, اور اسی طرح کسی دن آپ کی باری بھی آ جائے گی. کیونکہ اگر آپ آج دوسروں کو انصاف نہیں دیں گے تو سر وہ اس ناانصافی کے چکر میں آپ لوگ بھی ایک دن ضرور آئیں گے. یہ میرا خیال ہے. ہو سکتا ہے کہ میرا خیال غلط ہو اور آپ کسی اور خیال سے اتفاق کرتے ہوں, لیکن جو بھی آپ کا خیال ہوگا لکھ دیجئے گا, مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے ویلاگ.